सवालात मत करें, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। इमरान ने जवाब में उसे बुरी तरह से झड़क दिया। सॉरी सर, वो एडमिरल ने फ़ौरन ही माजरत भरे लहजे में कहा। हालांकि पाकिस्तान बहरिया का सबसे आला ओहदेदार था, लेकिन जाहिर है एक्स2 के सामने उसकी हैसियत एक आम मुलाजिम की सी थी। और फिर एडमिरल ने तफसील से तमाम लोकेशन बताने के साथ साथ स्पेशल वायरलेस कोड भी बता दिया। कैप्टन आसिफ के साथ मेरे नुमाइंदे का मखसूस कोड बर्लिंग लैंड होगा। बर्लिंग मेरा नुमाइंदा कहेगा और जवाब में लैंड कैप्टन कहेगा। और कैप्टन आसिफ और आपके अलावा इस कोड का तीसरे आदमी को इल्म नहीं होना चाहिए, आपके हेडक्वार्टर को भी नहीं, इसीलिए आपने खुद कैप्टन आसिफ से ये बात करनी है। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, ठीक है सर, एडमिरल ने जवाब दिया। तो इमरान ने ओके कहकर क्रडल दबा दिया। क्या तुम हो जाओगे सर? सुल्तान ने कहा। देखिए क्या होता है, वैसे मुझे खदशा है कि ये अचानक फरी खराबी जानबूझकर पैदा की गई है, इमरान ने कहा। और साथ ही उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स2 राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो की आवाज़ सुनाई दी। मैं इमरान बोल रहा हूँ ताहिर। वो दोनों आदमी पहुँच गए। इमरान ने खुश्की लहजे में पूछा। पहुँच तो गए इमरान साहब, लेकिन उनमें से ख़त्म हो गया। वो शदीद ज़ख्मी था, सफदर भी ज़ख्मी हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, जबकि दूसरा ठीक है। ब्लैक जीरो ने इस पर अपने असल लहजे में कहा। वो तो वैसे ही बेकार है, बहरहाल मैं खुद आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इस दौरान वो चाय भी पीता रहा था, क्योंकि मुलाजिम दरमियान में चाय रख गया था। अब मुझे इजाज़त, चाय का बहुत शुक्रिया, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। मुझे कुछ तफसील तो अपने प्रोग्राम की बता दो, शायद सदर मुमलिकत इस बारे में कोई बात पूछे। सर सुल्तान ने कहा। आप उन्हें बता दें कि एक्स2 इस मिशन पर काम कर रहा है। और हाँ, अब आप डैडी को कह दें कि एक्स2 ने अपने नुमाइंदा इस मीटिंग में भेजने का फैसला मंसूख कर दिया है। अब वो बेशक चले जाए, इमरान ने कहा और तेज से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। हेलीकॉप्टर जैसे ही एक वसी इमारत के सहन में लैंड हुआ, इसमें सवार शागल उछलकर नीचे उतरा और फिर तेज से कदम उठाता एक साइड पर खड़ी सियाह रंग की कार की तरफ बढ़ गया। कार के साथ बहरे की वर्दी पहने एक मुसल्ला गार्ड बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़ा था। उसने शागल के करीब आते ही तेजी से ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोल दिया। कार रेडी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शागल ने क्रस लहजे में कहा। नो सर, बिल्कुल रेडी है, कार ने मुतबाना लहजे में कहा। और शागल सर हिलाता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठा है। दूसरे लम्हे कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर एक लंबा चक्कर काटकर वो इस इमारत के फाटक की तरफ बढ़ने लगी। फाटक पर मौजूद मुसल्ला अफराद ने तेजी से फाटक खोला और बाकायदा शागल को सल्यूट किया। शागल ने जरा सा सर हिलाते हुए जवाब दिया और कार को तेजी से निकालकर मेन रोड पर पहुंचकर दाएं तरफ मुड़ गया। उसकी कार हासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर के मेन गेट पर पहुंचकर रुक गई और शागल ने मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया। दूसरे लम्हे फाटक खुल गया और शागल कार लिए अंदर दाखिल हो गया। उसने कार पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतराया। सर, प्राइम मिनिस्टर साहब कई बार कॉल करके आपके मुतालिक पूछ चुके हैं, बरामदे में मौजूद एक नौजवान ने आगे बढ़ते हुए मोतबाना लहजे में कहा। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, शागल ने सर हिलाते हुए कहा और इमारत के अंदर दाखिल हो गया। मेकअप का खात्मा तो वो हेलीकॉप्टर के सफ़र के दौरान ही कर चुका था, इसलिए इस वक्त वो अपनी असल शक्ल में था। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो अपने मखसूस दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने कुर्सी संभालते ही मेज़ पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से कहा गया। शागल बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करें, शागल ने सख्त लहजे में कहा। ये सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से मोतबाना लहजे में कहा गया और शागल खामोश हो गया। हेलो, चंद लम्हों बाद रिसीवर पर वज़ीर आज़म काफिरिस्तान की बावकार आवाज़ सुनाई दी। सर, शागल बोल रहा हूँ अपने हेडक्वार्टर से, शागल ने फ़ौरन ही मोतबाना लहजे में कहा। मैंने कई बार आपको कॉल किया, लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। हर बार यही बताया गया कि आप किसी खुफिया मिशन पर हैं और किसी को कुछ बताकर नहीं गए। बहरहाल X33 फाइल के बारे में आपके आदमी ने कोई रिपोर्ट दी है, वज़ीर आज़म ने कदरे नाखुशगवार लहजे में बात करते हुए कहा। और सर, वो फाइल इस वक्त मेरे पास मौजूद है, शागल ने फाथाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। क्या मतलब आपके पास मौजूद है? मैं समझा नहीं, वज़ीर आज़म ने चौंक कर पूछा। जनाब, फाइल की अहमियत और इसके फौरी हसूल का मसला था, इसीलिए खुफिया तौर पर मैं खुद अपने मेंबर्स समेत पाकिस्तान चला गया सर। और सर, मैंने वहाँ से फ़ाइल की कॉपी हासिल की और फिर अपने हंगामी इंतजामात के तहत मैं फ़ौरन एक मखसूस लॉन्च के जरिए बैनुल-अक़वामी समंदर में मौजूद एक मखसूस बहरी जहाज़ तक पहुँच गया। और जब वो बहरी जहाज़ पाकिस्तान की राडार चेकिंग हदूद से बाहर आ गया, तो मैं एक बहरी हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा वापस पहुँचा और अभी हेलीकॉप्टर से उतरकर अपने हेडक्वार्टर पहुँचा हूँ, ताकि आपसे पूछ सकूँ कि ये फ़ाइल कहाँ पहुँचानी है, शागल ने कहा। इस कदर तेज़ रफ्तारी का तो मैंने सोचा भी नहीं था। वेल डन मिस्टर शागल, आपकी सलाहियतें वाकई हैरत अंगेज़ हैं। आप ये फ़ाइल फौरी तौर पर रैम्प हाउस पहुँचा दें। रैम्प हाउस जब आपका नुमाइंदा पहुँचेगा तो वहाँ PM का कोड दोहराएगा, उसे मुतलका आदमी तक पहुँचा दिया जाएगा और वो इस आदमी से कोड पूछकर फ़ाइल उसके हवाले कर देगा। वो आदमी से अपना नाम रेड ज़ीरो बताएगा। प्राइम मिनिस्टर ने तफसीली हदायत देते हुए कहा। ठीक है सर, मैं भी भिजवा देता हूँ। और सर, मैंने आपकी हदायत के मुताबिक वहाँ मालूमात हासिल की हैं। इंटेलिजेंस मीटिंग में पाकिस्तान वाले अपना एक सुपरिटेंडेंट भेज रहे हैं, सिर्फ एक मातहत के साथ। हालांकि पहले ये इत्तला थी कि इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर रहमान पूरे वफ्त के साथ आ रहे हैं, शागल ने कहा। ये समय इत्तला मिल चुकी है, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद बहरहाल पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने उसी तरह मीटिंग में शरीक होने के लिए आने वाले वफ्त के सरबराह को कवर करना है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन सर, वफ्त तो नहीं आ रहा सर, 2 आदमी आ रहे हैं, शागल ने हैरान होकर कहा। वफ्त चाहे तो 2 आदमियों पर मुश्तमिल हो या 1000 पर, वफ्त ही होता है और हमें सिर्फ सरबराही मतलूब है, चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ये सर, ठीक है सर, मैं इंतजामात कर लूँगा, शागल ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, फ़ाइल भिजवा दे, गुड बाय, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। शागल ने बड़े फ़खरी अंदाज में रिसीवर रखा और फिर उसने कोट के अंदरूनी जेब में रखी हुई फ़ाइल निकाली और उसे एक बार फिर गौर से देखने लगा। इमरान के मुल्क से इस तरह फ़ाइल निकाल कर ले आना वाकई एक कारनामे की बात थी और उसे यकीन था कि अब इमरान सर पीटता ही रह जाएगा, क्योंकि उसे बहरहाल फ़ाइल उड़ा जाने की खबर तो मिल ही गई होगी।
اب وہ وہاں فائل ڈھونڈتا پھرے گا۔ اسی لمحے سے شنکر اور جونی کا خیال آیا تو اس نے فائل ایک طرف رکھی اور دوبارہ ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس سنگھ اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ شاگل بول رہا ہوں، جونی اور شنکر کی طرف سے کوئی رپورٹ آئی ہے؟ شاگل نے کرخت لہجے میں کہا۔ نو سر، کوئی رپورٹ نہیں آئی سر، سنگھ نے اس بار مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ فوراً ان سے رابطہ قائم کرو۔ انہوں نے واپس آتے ہوئے انہیں فوری واپسی کا حکم دیا تھا، لیکن وہاں عمران کو معلوم ہو گیا ہے کہ فائل اڑا لی گئی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ان تک پہنچ جائے۔ ان سے اسپیشل ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کر کے مجھے اطلاع دو۔ شاگل نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر فائل اٹھا لی، لیکن اب اس نے اسے پڑھنے کے بجائے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے سیکرٹ سروس کا ایک مخصوص لفافہ نکالا۔ فائل طے کر کے اس نے لفافے میں ڈالی، پھر لفافہ بند کر کے اس نے اس پر ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ لکھے اور پھر میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس کا بٹن دبا دیا۔ یس رام چند بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے فوراً ہی ایک آواز سنائی دی۔ میرے دفتر میں آؤ، شاگل نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، شاگل نے سخت لہجے میں کہا۔ دروازہ کھلا اور ایک سمارٹ سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ رام چند تھا، کافرستان سیکرٹ سروس کا انتہائی ہوشیار اور تیز ایجنٹ۔ رام چند، میں تمہارے ذمہ انتہائی اہم ترین کام لگا رہا ہوں، پہلے میری ہدایات تفصیل سے سن لو، شاگل نے سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، رام چند نے مودبانہ انداز میں میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ لفافہ لے کر تم نے رام ہاؤس جانا ہے، جانتے ہو رام ہاؤس؟ شاگل نے لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یس سر، نیوز انجینئرنگ کا خفیہ ہیڈ کوارٹر ہے، جانتا ہوں سر۔ رام چند نے لفافہ اٹھا کر اسے پلٹتے پلٹتے جواب دیا۔ اس لفافے میں انتہائی اہم ترین فائل بند ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اس فائل کو حاصل کرنے کے لیے مجھے خود پاکیزہ جانا پڑا اور ساتھ یہ بھی کہ پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پر اس فائل میں انٹرسٹڈ ہیں، شاگل نے کہا۔ یہ سر میں سمجھتا ہوں سر، رام چند نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ رام ہاؤس پہنچنے پر تم گیٹ پر ایک مخصوص کوڈ کہو گے پی ایم، اور اس کوڈ کے دہراتے ہی تمہیں متعلقہ آدمی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ وہ آدمی کوڈ دہرائے گا ریڈ 0۔ جب وہ کوڈ دہرائے تو تم نے اس کے حوالے یہ لفافہ کرنا ہے، اس کے بعد تم نے واپس آ کر مجھے رپورٹ دینی ہے، شاگل نے کہا۔ یہ سر، رام چند نے جواب دیا۔ انتہائی محتاط انداز میں سارا کام ہونا چاہیے، شاگل نے کہا۔ کیا کوئی خطرہ ہے سر؟ اگر کوئی خطرہ ہے تو اس کی نوعیت بتا دے تاکہ میں اس پہلو کا خیال رکھوں، رام چند نے کہا۔ او نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، سوائے میرے اور پرائم منسٹر کے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس لفافے میں کیا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہوتی ہے، شاگل نے فخری لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ قطعاً بے فکر رہیں، لفافہ صحیح ہاتھوں میں پہنچ جائے گا، رام چند نے لفافہ اپنے کوٹ کی جیب میں منتقل کرتے ہوئے بااعتماد لہجے میں جواب دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، شاگل نے مطمئن لہجے میں کہا اور خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے آپ کو حادثہ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اب کچھ دیر آرام کرے۔ چنانچہ رام چند کے جانے کے بعد وہ دفتر سے نکلا اور اپنے ریٹائرنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات موجود تھے، جیسے وہ کوئی انتہائی کٹھن مرحلہ کامیابی سے طے کر کے اب ذہنی طور پر مطمئن ہو۔ بڑے دن ہو گئے ہیں چیف باس نے ہمارے ذمہ کوئی مخصوص مشن ہی نہیں لگایا، کرسی پر بیٹھے ہوئے فیصل جان نے سامنے بیٹھے ناٹران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب اس رپورٹ کے بعد شاید کوئی مشن سامنے آ جائے، ناٹران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کاغذ موجود تھے۔ اوہ، ویسے اس رپورٹ میں بظاہر تو کچھ بھی نہیں، عام سی سرکاری میٹنگ ہے جیسا کہ اکثر سرکاری عہدیداروں میں ہوتی رہتی ہے، فیصل جان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس میں شاگل شریک ہوا ہے اور یہی بات میرے علاوہ چیف باس کو بھی کھٹک رہی ہے۔ بہرحال دیکھو، ہمارا کام تو حکم کی تعمیل ہے، تم ٹرانسمیٹر اٹھا لاؤ تاکہ میں رپورٹ دے دوں، ناٹران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور فیصل جان سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناٹران دوبارہ کاغذوں کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ یہ رپورٹ ابھی فیصل جان نے اسے لا کر دی تھی۔ یہ اس میٹنگ کے پوائنٹس رپورٹس تھی، جس میں شاگل کے ساتھ سینٹرل انٹیلیجنس کے چیف سردار جوگندر سنگھ، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شامل تھے، اور ایکس 2 نے اس میٹنگ کی رپورٹ طلب کی تھی اور 12 گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد اب یہ رپورٹ موصول ہوئی تھی، لیکن اس رپورٹ میں سے بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی تھی جو ان کے مطلب کی ہوتی، لیکن بہرحال اس نے رپورٹ دینا تو تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیصل جان ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے ٹرانسمیٹر لا کر ناٹران کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ناٹران نے کاغذ ایک طرف رکھے اور ٹرانسمیٹر پر ایکس 2 کی اسپیشل فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا اور ٹرانسمیٹر سے 2 کی مخصوص آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو ناٹران، کالنگ اوور، ناٹران نے سلام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس مخصوص ساخت کے ٹرانسمیٹر کی کال کسی طرح بھی چیک نہ ہو سکتی تھی۔ ایکس 2 اوور، چند لمحوں بعد ایکس 2 کی مخصوص آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ سر، میٹنگ کی رپورٹ مل گئی ہے، اوور، ناٹران نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، پڑھ کر سناؤ، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ناٹران نے کاغذ اٹھا کر انہیں آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل پڑھتا رہا اور آخری فقرہ مکمل کر کے اس نے اوور کہہ کر گفتگو والا بٹن پریس کر دیا تاکہ دوسری طرف سے ایکس 2 بات کر سکے۔ ٹھیک ہے، تم ہیڈ کوارٹر میں رہنا، ہو سکتا ہے میں تمہیں ایمرجنسی کال کروں، اوور اینڈ آل، ایکس 2 نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ 2 کی آوازیں نکلنے لگی اور ناٹران نے سر ہلاتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، لیکن اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ناٹران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ناٹران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، میں 31 بول رہا ہوں، انتہائی اہم رپورٹ دینی ہے، ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ 31، او کیا بات ہے، ناٹران نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ 31 شاگل کے ہیڈ کوارٹر میں اس کا خاص ایجنٹ تھا۔ سر، ابھی ابھی چیف کسی خفیہ مشن سے واپس آیا ہے، پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پر ان کے متعلق 2-3 بار پوچھ چکے ہیں، اس لیے مجھے تشویش تھی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بار بار کیوں کال کر رہے ہیں، چنانچہ میں نے خفیہ طور پر چیف کے دفتر کے مخصوص فون کے ساتھ ماگنم بٹن لگا دیا تھا۔ چیف باس نے واپس آتے ہی پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور سر، ماگنم بٹن کی وجہ سے میں نے یہ کال سن لی۔ انتہائی حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے، ہیڈ کوارٹر کو تو یہی بتایا گیا ہے کہ چیف کسی ضروری کام کے لیے راما کی پہاڑیوں پر گئے ہوئے ہیں، لیکن سر، اس کال سے معلوم ہوا ہے کہ چیف خفیہ طور پر پاکیزہ گئے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ فائل فوراً رام ہاؤس پہنچا دے۔ میں ایسی سیٹ پر تھا کہ فوراً وہاں سے اٹھ نہیں سکتا تھا، اس لیے میں وہیں بیٹھا رہا اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ چیف نے وہ فائل رام چند کے حوالے کی ہے۔
تاکہ وہ اسے رام ہاؤس پہنچا دے۔ اب مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، 31 نے کہا اور ناٹران کے چہرے پر انتہائی تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ وہ فائل اب کہاں ہے؟ کیا رام ہاؤس پہنچ گئی ہے؟ ناٹران نے انتہائی تیز لہجے میں پوچھا۔ یہ سر رام چند یہاں سے روانہ ہو گیا ہے اور میرے خیال میں وہ اب تک رام ہاؤس پہنچ گیا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ خود کوڈ بتائے ہیں اس فائل کو ریسیو کرنے کے لیے، 31 نے جواب دیا۔ او ویری بیڈ، تمہیں فوراً اس کی اطلاع دینی چاہیے تھی، ناٹران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور کیٹل پر پٹھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آؤ فیصل جان، ناٹران نے تیز لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس نے بیرونی دروازے کی طرف باقاعدہ دوڑ لگا دی۔ ظاہر ہے فیصل جان نے اس کی پیروی کرنی تھی اور چند لمحوں بعد ان کی کار آندھی اور طوفان کی طرح اڑتی ہوئی عمارت کے گیٹ سے باہر نکلی اور انتہائی تیزی سے دائیں طرف مڑ گئی۔ او کاش یہ رام چند ابھی رام ہاؤس نہ پہنچا ہو، ناٹران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر 2 سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی ناٹران نے کار ایک چوک پر سرخ سگنل کی وجہ سے روکی، وہ چوک کے دوسری طرف رکنے والی کار کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ یہ کار رام ہاؤس کی طرف سے آ رہی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر رام چند موجود تھا اور رام چند فائل لے کر واپس آ رہا ہے، ناٹران نے کہا۔ اسی لمحے سگنل سبز ہو گیا اور ناٹران نے تیزی سے کار آگے بڑھائی، لیکن وہ سیدھا جانے کے بجائے بائیں طرف کو مڑ گیا اور ذرا سا آگے جانے کے بعد اس نے کار کو تیزی سے ٹرن دیا اور کار پیچھے آنے والی ایک کار سے ٹکراتے بچی، لیکن ناٹران نے کوئی پرواہ نہ کی اور انتہائی تیز رفتاری سے واپس چوک پر پہنچا۔ تو اس وقت اس کا سگنل کلیئر تھا، اس لیے ناٹران کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کی کار اسی سمت جا رہی تھی جدھر رام چند کی کار گئی تھی۔ ریڈی میڈ میک اپ کر لو فیصل جان، یہ رام چند کہیں ہمیں پہچانتا نہ ہو، ناٹران نے مڑے بغیر کہا۔ پھر اس نے کار کا ڈیش بورڈ کھولا اور اس میں سے ریڈی میڈ میک اپ باکس نکال کر اسے ساتھ سیٹ پر رکھ کر کھول دیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ ناک میں سپرنگ پھنسا کر اور بڑی بڑی مونچھیں اور گالوں پر 2 بڑے بڑے مسے لگا کر ریڈی میڈ میک اپ مکمل کر چکا تھا۔ باکس بند کر کے اس نے واپس ڈیش بورڈ میں رکھا، پھر اگبی آئینے میں سے اس نے پیچھے بیٹھے ہوئے فیصل جان کو مسکرا کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ فیصل جان بھی اپنا چہرہ تبدیل کر چکا تھا۔ فیصل جان کی عادت تھی کہ وہ ریڈی میڈ میک اپ باکس ہمیشہ جیب میں رکھا کرتا تھا تاکہ میک اپ کے دوران لاشعوری طور پر کار کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ ناٹران نے سپیڈ بڑھائی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے رام چند کی کار کو جا لیا۔ ہمیں اب رام چند سے یہ معلومات حاصل کرنی ہے کہ وہ رام ہاؤس میں فائل کسے دے کر آیا ہے، ناٹران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے رام چند کی کار سے ذرا آگے نکالی اور پھر اسے بائیں ہاتھ پر دبانا شروع کر دیا۔ رام چند جو بڑے اطمینان سے کار چلا رہا تھا یکلہت چونک پڑا، اس نے ہارن بھی دیا لیکن ناٹران نے پرواہ نہیں کی اور کار کو دبائے چلا گیا۔ دوسرے لمحے مجبوراً رام چند کو کار فٹ پاتھ کی سائڈ پر روکنی پڑی۔ ناٹران نے بھی کار روکی اور دروازہ کھول کر وہ بجلی کی سی تیزی سے باہر آیا اور دوڑتا ہوا رام چند کی طرف بڑھا۔ اسپیشل پولیس، ناٹران نے قریب جا کر قدرے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے ایک سرکاری کارڈ نکال کر اسے کھولا اور رام چند کے سامنے کر دیا۔ ہوگا لیکن مجھے روکنے کا مقصد، رام چند نے کرخت لہجے میں کہا، لیکن اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ آپ رام ہاؤس گئے تھے، آپ کی آئیڈینٹی؟ ناٹران نے واقعی پولیس والوں کے لہجے میں پوچھا۔ آئیڈینٹی آپ پرائم منسٹر سے پوچھیں اور سنیں جا کر اپنا کام کریں، میں ٹاپ سیکرٹ مسئلے پر وہاں گیا ہوں، رام چند نے کڑوے لہجے میں کہا۔ سوری، آپ کو آئیڈینٹی بتانی ہوگی، ہم صدر مملکت کی خصوصی ہدایات پر کام کر رہے ہیں، ناٹران نے تیز لہجے میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ رام چند انتہائی ہوشیار اور تیز سیکرٹ ایجنٹ ہے، اسی لیے اس سے بڑے نفسیاتی انداز میں ڈیل کرنا تھا۔ میں نے بتا تو دیا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا اور سوری، اور آپ پیچھے ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی نوکری سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، رام چند نے کرخت لہجے میں کہا۔ دیکھیے مسٹر، آپ کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ بھی سرکاری آدمی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اسی لیے اپنی آئیڈینٹی نہ بتا رہے ہوں، لیکن ہم نے صدر مملکت کو رپورٹ دینی ہے، اس لیے اگر آپ مزید نہیں بتانا چاہتے تو اتنا بتا دیں کہ آپ نے رام ہاؤس میں کس سے ملاقات کی ہے، ناٹران نے قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا۔ اور لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ، رام چند نے مشکوک لہجے میں کہا۔ ہم صرف رپورٹ دیں گے، جس آفیسر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اسے تصدیق ہو جائے گی کہ آپ سرکاری مشن پر گئے ہیں یا نہیں، لیکن یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی تو اسپیشل پولیس آپ کو پاتال سے بھی کھینچ نکالے گی۔ ناٹران کا لہجہ فکر گہر میں ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ مجھے اس آفیسر کا نام معلوم نہیں، بہرحال اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس کے دفتر کے باہر چیف انجینئرنگ مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی، حلیہ البتہ بتا دیتا ہوں، لمبا قد، قدرے بھاری جسم، سرخ مونچھیں اور سرخ بال، رام چند نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، تھینک یو، ناٹران نے کہا اور تیزی سے واپس پلٹا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فیصل جان بھی باہر آ گیا تھا لیکن وہ اس دوران خاموش کھڑا رہا۔ ناٹران کے بیٹھتے ہی وہ بھی کار میں بیٹھا اور ناٹران نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی، لیکن ذرا سا آگے بڑھ کر اس نے اسے موڑا اور واپس چوک کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رام چند کی کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے واقعی بڑا نفسیاتی داؤ استعمال کیا ہے، ورنہ میرا تو پروگرام اسے کہیں لے جا کر تشدد کرنے کا تھا، فیصل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے، اسی لیے ظاہر ہے اسے پوچھ گچھ پر خاصا وقت ضائع ہوتا اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، ناٹران نے کہا اور چوک کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک پبلک بوتھ کی سائڈ میں روکی اور نیچے اتر کر دوڑتا ہوا بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور سکے ڈال کر انتہائی تیز رفتاری سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ یس رام ہاؤس، چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، شاغل اسپیکنگ، چیف آف سیکرٹ سروس، چیف انجینئرنگ مینیجر سے بات کراؤ فوراً، ناٹران نے شاغل کے لہجے میں کہا۔ او سر، وہ ابھی ضروری میٹنگ کے لیے گئے ہیں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ نان سینس، اٹ از ٹاپ ایمرجنسی، اگر رام ہاؤس میں میٹنگ ہے تو ان سے فوراً بات کراؤ، اور اگر کہیں اور گئے ہیں تو نمبر 2، ناٹران نے کہا۔ سر، وہ رام ہاؤس کے سیکنڈ فیز میں گئے ہیں اور وہ ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہے، دوسری طرف سے بولنے والے نے بے بسی سے کہا۔ سیکنڈ فیز کیا مطلب، ناٹران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ او سر، اب آپ سے تو کچھ نہیں چھپایا جا سکتا، رام ہاؤس کی ایک بیچ سڑک پر رولف ہاؤس کو ہم کوڈ میں سیکنڈ فیز کہتے ہیں، وہاں ایک انتہائی اعلیٰ سطحی میٹنگ ہو رہی ہے اور چیف انجینئرنگ مینیجر رامن صاحب وہیں گئے ہیں اور یہ میٹنگ اس قدر ٹاپ سیکرٹ ہے کہ انہیں کسی صورت ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔
دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا، کتنی دیر میٹنگ جاری رہے گی؟ ناٹران نے پوچھا۔ یہ تو سر معلوم نہیں، میں ان کی واپسی پر انہیں اطلاع کر دوں گا، وہ آپ سے بات کر لیں گے۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، ناٹران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ بوتھ سے باہر نکلا اور سیدھا ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ رالف ہاؤس میں انتہائی ٹاپ سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے اور میرے خیال میں یہ میٹنگ اس فائل کے متعلق ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم فوراً اس عمارت پر ریڈ کریں، تم اپنی سیٹ کے نیچے سے اسلحہ نکالو، نقاب بھی نکال لینا، ناٹران نے کہا، اور فیصل جان کے چہرے پر مسرت کا آبشار بہہ نکلا۔ جیسے اس کا من پسند کام اسے مل گیا ہو، وہ چل کر پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ ناٹران تیزی سے کار چلاتا ہوا رامب ہاؤس کی ایک سڑک کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار رامب ہاؤس کی ایک سڑک کی پہلے چوک پر پہنچ گئی۔ ناٹران نے کار کی رفتار آہستہ کر دی، اب اس کی نظریں رالف ہاؤس کی تلاش میں تھیں۔ اور پھر چند لمحوں بعد وہ رالف ہاؤس کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک پرانی سی عمارت تھی جس پر ایک کنندہ پتھر لگا ہوا تھا۔ اس پتھر پر رالف ہاؤس کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔ گیٹ بند تھا لیکن اس کی دیواریں ہاتھ سے چھوٹی تھیں، اسی لیے اس کے اندر اس کے ہاتھ سے وسیع صحن میں کھڑی ہوئی مختلف رنگوں کی کاروں کی چھتیں نظر آ رہی تھیں۔ رالف ہاؤس کے ساتھ ایک تنگ سی گلی چلی گئی تھی۔ ناٹران نے کار آگے بڑھا کر ایک سائڈ پر روک دی اور مڑ کر فیصل جان کی طرف دیکھا۔ فیصل جان نے ایک تھیلا ناٹران کی طرف اچھال دیا۔ ناٹران نے تھیلا لے کر اس سے پشت پر اس طرح باندھ لی جیسے سیاہ تھیلے اپنی پشت پر لادے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے فیصل جان سے مشین گن لے کر اسے کوٹ کے اندر بغل میں لٹکا لیا، نقاب لے کر جیب میں ڈالا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ پچھلی سیٹ سے فیصل جان نیچے اترا اور وہ دونوں تیزی سے سڑک کراس کرتے ہوئے واپس رالف ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے۔ رالف ہاؤس کے پھاٹک کے سامنے سے گزر کر وہ اس کی سائڈ گلی میں داخل ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ رالف ہاؤس خاصی وسیع عمارت ہے، اس کے عقب میں بھی ویسا ہی لان تھا جیسا کہ سامنے والی سمت میں تھا۔ گلی آگے جا کر ایک اور گلی سے مل گئی تھی۔ اکبر اور سائڈ کی دیواریں بھی زیادہ بلند نہ تھیں، یہاں زیادہ حفاظتی انتظامات نہ کیے گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی محتاط رہنا۔ ناٹران نے گلی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فیصل جان سے کہا، پھر جیب سے نقاب نکال کر اس نے سر اور منہ پر چڑھایا اور تیزی سے دوڑ کر اچھلا۔ دوسرے لمحے وہ دیوار پر پہنچ چکا تھا۔ ایک لمحہ دیوار پر رکنے کے بعد وہ اندر کود گیا، اس کے کودنے کا ہلکا سا دھماکہ ہوا، پھر خاموشی چھا گئی۔ فیصل جان نے چند لمحے انتظار کیا، پھر اس نے جیب سے نقاب نکالا اور اسے سر اور منہ پر چڑھا کر اس نے بھی ناٹران کی پیروی کی، اور چند ہی لمحوں میں وہ بھی دیوار کی دوسری طرف کود چکا تھا۔ اس طرف باغ سا بنا ہوا تھا لیکن شاید دیکھ بھال کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا، اس لیے ہر چیز بالکل ہی سوکھی پڑی تھی۔ فیصل جان بھی سوکھی ہوئی باڑ کے پیچھے دبک گیا، یہاں کوئی نہیں ہے، شاید سامنے کی رخ پر ہو، اکبر طرف کی پایوں سے اوپر جانا ہوگا۔ ذرا فاصلے سے ناٹران کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور پھر ناٹران سوکھی باڑ کے پیچھے سے نکل کر کسی خرگوش کی طرح دوڑتا ہوا عمارت کے عقبے سے میں چھت تک جانے والے پائپوں تک پہنچا اور کسی بندر کی سی پھرتے اور تیزی سے ایک موٹے سے پائپ پر چڑھتا ہوا چھت کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ فیصل جان باڑ کے پیچھے دبکا ہوا خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا مسلسل جائزہ لے رہی تھیں اور ہاتھ کوٹ کی جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کے دستے پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ ناٹران تھوڑی دیر بعد چھت پر کود گیا، دوسرے لمحے اس کا سر دیوار پر نظر آیا، وہ اب چھت پر لیٹ کر فیصل جان کو کور کر رہا تھا۔ چنانچہ فیصل جان نے اس کی پیروی کی اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی اسی پائپ پر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ کنارے کنارے چلتے ہوئے دروازے تک آؤ، ناٹران نے سرگوشی کی، پھر وہ انتہائی احتیاط سے چھت کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا سیڑھیوں کے دروازے تک پہنچ گیا۔ فیصل جان اس کے پیچھے تھا اور پھر دبے پاؤں دونوں آگے پیچھے سیڑھیاں اترتے ہوئے نچلی منزل پر پہنچ گئے۔ سیڑھیاں چکر کاٹ کر نیچے جا رہی تھیں لیکن ناٹران سائڈ گیلری میں چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس تنگ اونچی چھت کی گیلری میں نچلے کمروں کے بڑے بڑے روشن دان تھے اور چار روشن دانوں سے تیز روشنی نکل کر گیلری میں پڑ رہی تھی اور ہلکی ہلکی انسانی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ناٹران اور فیصل جان دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پہلے روشن دان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ناٹران نے بغل سے مشین گن اتار کر ہاتھوں میں لے لی اور چند لمحوں بعد وہ دونوں روشن دان کی سائڈ میں پہنچ گیا اور پھر فرش پر لیٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب اس کے ساتھ روشن دان کی سائڈ میں پہنچ گیا تو اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھا کر روشن دان کو ذرا سا دھکیلا، اس طرح روشن دان میں موجود جھری بڑی ہو گئی اور نیچے سے آتی ہوئی آوازیں واضح ہو گئیں۔ ناٹران نے سر اونچا کیا، روشن دان کے کنارے سے نیچے جھانکنے لگا۔ ایک ہال نما کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بیضوی میز تھی جس کے گرد رکھی ہوئی کرسیوں پر 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر بالکل اسی حلیے کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو حلیہ رام چند نے بتایا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جبکہ باقی سب کے سامنے سفید کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ وہ سب انتہائی زور و شور سے بحث میں مصروف تھے۔ یہ فائل بتا رہی ہے جناب کہ X-33 ایکری میں اور روسیہ سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ جنگی ٹیکنالوجی کی حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس پر قبضہ کر لیں، پھر اس کی ٹیکنالوجی کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کریں، گنجے سر والے نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن بوڑھا رام، آپ نے یہ سوچا کہ اسے آخر کس طرح قابو کیا جائے؟ ایک اور بھاری مونچھ اور موٹے شیشے کی اینک پہنے ہوئے دبلے پتلے آدمی نے تندیہ لہجے میں کہا۔ اور اگر قابو میں کر بھی لیا جائے تب بھی آپ نے اس کے نتائج پر غور کیا ہے؟ پاکیزیہ اور کافرستان میں جنگ بھی چھڑ سکتی ہے اور شوگران بھی اس ٹیکنالوجی کو چوری ہونے سے روکنے کے لیے کافرستان پر حملہ کر سکتا ہے کہ اور بھاری بدن کے ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، پرائم منسٹر کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ خفیہ رات نے کافرستانی سرحد کے قریب اس کی موجودگی مارک کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا چیف انجینئر ہمارا آدمی ہے، اسے اس طرح غائب کیا جا سکتا ہے کہ پاکیزیہ کو اس کا کبھی علم نہیں ہو سکتا۔ گنجے سر والے نے منہ بناتے ہوئے کہا، سوچ لیں ہم تو انجینئر ہیں، ہمیں تو صرف اس ٹیکنالوجی سے مطلب ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے اغوا کے بعد حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں۔ ایک اور نے کہا، زیادہ لمبی چوڑی بحث کا وقت نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب نے سیکرٹ سروس کی معرفت یہ فائل اسی لیے منگوائی ہے تاکہ اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکے کہ کیا ہم اس پر باہر سے قابو پا سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر اسے قابو نہیں پایا جا سکتا تو اس کے اندر کوئی ایسی مشین موجود ہے جسے ہم اس طرح خراب کر دیں کہ پھر یہ آپ دوست جنگی مقاصد کے لیے بیکار ہو جائے۔ سرخ مونچھوں والے نے تیز لہجے میں کہا۔ اس فائل سے تو سر امن ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہو رہی، یہ تو اس آپ دوست کی جنگی صلاحیتوں سے پر ہے، اس میں ٹیکنالوجی کی تفصیل موجود نہیں، بہرحال اس کی جنگی صلاحیتوں کی جو تفصیلات دی گئی ہیں اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے
کہ اس میں انتہائی اعلیٰ پیچیدہ اور انتہائی جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ ایک اور لمبودری چہرے والے نے ٹھوس لہجے میں کہا تو پھر یہ طے رہا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتا دیں کہ اگر X-33 کی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہم نے حاصل کرنی ہے تو اسے اغوا کیے بغیر ایسا ناممکن ہے۔ رامن نے کہا۔ پھر میٹنگ میں شریک باری باری سب افراد نے سر ہلا دی۔ پھر اچانک رامن اٹھا اور انتہائی تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا یہ عمل اس قدر اچانک اور تیز تھا کہ ناٹران بروقت کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ البتہ اس نے پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ہاتھ ڈال کر اس میں سے ایک چھوٹا سا کیپسول نما بم نکالا۔ پھر اس کی پن کو دانتوں سے نوچ کر توڑا۔ پھر اپنا انگوٹھا اس جگہ رکھ کر اس نے اسے زور سے دبایا۔ اب اس کیپسول سے ہلکی ہلکی سرسراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ناٹران کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ میٹنگ میں موجود باقی افراد اب عبدوس کے بارے میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 4-5 منٹ بعد رامن اندر داخل ہوا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسپیشل لائن پر پرائم منسٹر صاحب سے بات کر لی ہے۔ انہوں نے یہ فائل فوری طور پر منگوائی ہے۔ وہ شاید اس بارے میں کریمیا یا روسیائی انجینئروں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے یہ میٹنگ اب برخاست کی جائے۔ فائل مجھے دیں۔ رامن نے گنجے کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا اور گنجے نے مودبانہ انداز میں فائل رامن کی طرف بڑھا دی۔ پھر جیسے ہی رامن نے فائل ہاتھ میں لی، ناٹران نے ہاتھ میں موجود کیپسول کو روشن دان کی جھری سے اندر پھینک دیا۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، اس کے ساتھ انسانی چیخوں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر پورے ہال کمرے میں گہرے دودھیا رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ تم یہاں سے خیال رکھو، میں نیچے جا رہا ہوں، ناٹران نے واپس مڑتے ہوئے کہا اور فیصل جان سر ہلاتا ہوا آگے روشن دان کی طرف کھسک گیا۔ کمرہ ابھی تک دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور اندر اس دھوئیں کی قید میں کچھ سائے سے ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ہلکی ہلکی گراہوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فیصل جان ہونٹ بینچے خاموش ہو چکانا بیٹھا ہوا تھا۔ دھوئیں کی خاصی مقدار روشن دان کی جھری سے نکل رہی تھی، اسی لیے فیصل جان بالکل ہی سائڈ میں دبک گیا تھا۔ پھر یکلہت اسے اس دھوئیں کے اندر تیز روشنی کی لہر سی دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ لگتا تھا جیسے تیز ٹارچ کی روشنی کی لکیریں ادھر ادھر حرکت کر رہی ہوں۔ پھر روشنی کی یہ لکیریں غائب ہو گئیں۔ اب دھواں ہلکا ہونے لگ گیا تھا اور چند لمحوں بعد فیصل جان کو اپنے کمر میں آہٹ محسوس ہوئی تو وہ چیتے کی سی تیزی سے پلٹا۔ آ جاؤ، ناٹران کی آواز سنائی دی اور فیصل جان اٹھ کر تیزی سے گیلری کے آخری سرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناٹران کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ فائل مل گئی؟ فیصل جان نے پوچھا۔ ہاں جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ تم پہلے نیچے اترو، میں کنارے سے چیک کرتا ہوں، ناٹران نے کہا اور وہ کنارے کے ساتھ لیٹ کر اکبی باغ کو دیکھنے لگا۔ فیصل جان تیزی سے آگے بڑھا، پھر پائپ سے پھسلتا ہوا انتہائی تیز رفتاری سے نیچے اترتا چلا گیا۔ اکبی باغ میں ویسی ہی خاموشی طاری تھی۔ چند لمحوں بعد ناٹران بھی اسی پائپ کے ذریعے نیچے آیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں سائڈ گلی میں پہنچ چکے تھے۔ نقاب اتار کر انہوں نے جیبوں میں رکھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ابتکار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو نے میز پر علیحدہ رکھا ہوا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ سر سلطان سے بات کریں، بلیک زیرو نے کہا۔